अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए एडुकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक नई तफ्तीशी कोर्ट कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है हक शनास और जिसके लिखारी हैं अब्दुल कय्यूम शाद। तो आइए शुरू करते हैं। एक रोज़ मैं एक अदालत से निकलकर दूसरी अदालत की तरफ जा रहा था कि मेरी नज़र एक शनासा चेहरे पर पड़ी। मैं अपनी तेज़ रफ्तारी में तेज़ी से रुका और मज़कूरा शख्स को पहचानने की कोशिश करने लगा। उसकी दाढ़ी पड़ी हुई थी, बाल परेशान, आंखों के गिर्द हल्के और लिबास पर जाप बजा शिकनें पड़ी हुई थीं। उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी और वो एक सिपाही के हमरा सर झुकाए चला आ रहा था। मुझे याद आया कि उसका नाम अनीस अली था। वो इन लोगों में से था जो बहुत कमगो और माशरे से अलग थलग रहते हैं। ऐसे लोग बहुत मोहताज ज़िंदगी गुजारते हैं। अपनी ज़िंदगी की राहें इस तरह मुतय्यन करते हैं कि उन्हें मसाइल और मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता, और अगर बदकिस्मती से किसी मसले में उलझ जाते हैं तो उसे तने तनहा हल करने की कोशिश करते हैं। ये लोग अपनी इंतहा दर्जे की वफ़ादारी के बाइस दूसरों से मदद मांगना बहुत बुरा समझते हैं, और अगर इंतहाई मजबूरी के आलम में मदद मांगते भी हैं तो सही तौर पर अपना मसला पेश नहीं कर पाते और उमूमन नाकामी रहते हैं। अनीस अली ऐसा ही शख्स था, खामोश तबीयत, वज़ेदार और अपने माहौल से अलग थलग रहने वाला। यही वजह थी कि उसके हाथों में हथकड़ी देखकर मुझे बेख्तियार रुक जाना पड़ा। वो शख्स और काबिल दस्तंदाजी ये पुलिस जुर्म, बड़ी नामुमकिन सी बात थी। अनीस अली, मैंने उसका और सिपाही का रास्ता रोकते हुए कहा। आप अनीस अली हैं ना? उसने मेरी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर शनाख्त के तासुरात उभर आए। आहिस्ता से बोला, जी हाँ, मेरा यही नाम है बेग साहब। यह आपके हाथ में हथकड़ी, मामला क्या है? ये नेकी करने की सज़ा है, अनीस अली ने जवाब दिया। मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम है। वकील कौन है आपका? सिपाही ने इस्तेज़ाइया लहजे में कहा। वकील साहब, इस कंगले का कोई वकील नहीं है। पैसा तो ये जेब से निकालता नहीं, इसकी वकालत कौन करेगा? अनीस अली, वकील के बगैर आपकी ज़मानत कैसे होगी? फ़ौरन किसी वकील का इंतज़ाम करें। मेरा भरोसा अल्लाह पर है, अनीस अली ने कहा। अगर मैं बेगुनाह हूँ तो अल्लाह खुद ही मेरी बर्रियत का सामान कर देगा, और अगर मैं मुजरिम हूँ तो वकील भी कुछ नहीं कर सकेगा। मैंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। अनीस अली, क्या आपने सुना नहीं कि पहले ऊँट का घुटना बांधना चाहिए, फिर मामला अल्लाह के सुपुर्द करना चाहिए? कहने का मतलब यह है कि जो काम आपके इख्तियार में है इसे खुद पूरा करें, और जो आपके इख्तियार में नहीं है उसे अल्लाह पर छोड़ दें। अच्छा जी, आप ही कुछ करते हैं फिर, उसने बेदिली से कहा। फ़ीस कितनी होगी आपकी? देखा आपने, सिपाही ने चमक कर कहा। यह है असल बात। पैसे की बात करो तो इसकी जान निकलती है। मुझे पता था कि वो गरीब आदमी है और भारी फीस का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मैंने उससे कोर्ट का नंबर पूछा और कहा, फ़ीस भी तय कर लेंगे अनीस, आप फ़िक्र नहीं करें, मैं आप पर ज़्यादा बोझ नहीं डालूँगा। फिर सिपाही से कहा कि मैं अभी आता हूँ, मेरा इंतज़ार करना। उन दिनों दो नए वकील मेरे पास अपर्टशिप पर काम कर रहे थे। मैंने उनमें से एक वकील को साथ लिया, अपना काम निपटाने के लिए वापस आया। अनीस अली से वकालतनामा साइन करवा के उसे अदालत में दाखिल किया, केस की फ़ाइल निकलवाई, उसका सरसरी मुताला किया और अपने वकील को ज़मानत की दरख्वास्त टाइप करवाने और किसी पेशावर ज़मानती का इंतज़ाम करने भेज दिया। जी हाँ, ये काम भी हो जाता है। यहाँ हर चीज़ रेडी स्टॉक से दस्तयाब हो जाती है। निस्फ घंटे के अंदर मेरा अपनेट्स वकील दोनों चीज़ों का इंतज़ाम करके ले आया, यानी ज़मानत की दरख्वास्त भी और ज़मानती भी। चंद मिनट के बाद अनीस अली का नाम पुकारा गया, और जब मैं मुल्ज़िम की पैरवी के लिए अदालत में दाखिल हुआ तो मजिस्ट्रेट ने अपने चश्मे के ऊपर से मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या आप मुल्ज़िम की तरफ से पेश हो रहे हैं? जी हाँ, मैंने वकालतनामा दाखिल कर दिया है। मजिस्ट्रेट ने सर घुमाकर मुल्ज़िम की तरफ देखा और दोबारा मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर हैरानी थी
غالباً وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ خستہ حال شخص میری فیس کہاں سے ادا کرے گا۔ یہ بات میں بھی جانتا تھا کہ انیس علی میری فیس ادا نہیں کر سکتا تھا، اور اس وقت میں صرف اس شریف آدمی کی ضمانت کروانا چاہتا تھا۔ ضمانت کے بعد میں اس کا کیس اپنے اپنسٹ وکیل کے حوالے کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مجسٹریٹ نے ضمانت کی درخواست پڑھی اور سرکاری وکیل سے پوچھا، ملزم کا کوئی پرانا ریکارڈ بھی ہے؟ سرکاری وکیل نے کہا، جناب علی، ملزم شریف قسم کا چور ہے۔ اس کا طریقہ واردات بہت مختلف قسم کا ہے۔ یہ چوروں کی طرح نہیں، مہمانوں کی طرح گھر میں داخل ہوتا ہے اور جو قیمتی چیز اس کے ہاتھ لگتی ہے اسے لے کر چمپت ہو جاتا ہے۔ جناب علی، یہ مجھے شریف چور والی اصطلاح پر اعتراض ہے۔ میں نے کہا، میں عدالت کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جرم ثابت کیے بغیر کسی ملزم کو مجرم یا چور نہیں کہا جا سکتا۔ وکیل سرکار میرے اعتراض کی پرواہ کیے بغیر بولا، یہ شخص بہت گھنا ہے۔ ابھی تک اس نے پولیس کو دوسری چوریوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ مجسٹریٹ نے برہمی سے کہا، وکیل صاحب، میں نے آپ سے ملزم کے پچھلے ریکارڈ کے بارے میں پوچھا ہے۔ پولیس میں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں، وکیل سرکار نے کہا، دراصل اس کا طریقہ واردات۔ مجسٹریٹ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ کیا اس نے اس کیس میں اقبال جرم کر لیا ہے؟ اقبال جرم تو نہیں کیا، لیکن کیا پولیس نے چوری کا مال برآمد کر لیا ہے؟ یہی تو میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پولیس ابھی تک مال برآمد کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ اس نے یا تو مال بیچ ڈالا ہے یا اسے کسی بہت ہی خفیہ جگہ پر چھپا دیا ہے۔ جناب والا، وکیل سرکار ایک سیدھی سادی بات کو پراسرار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ پولیس میں ملزم کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، جس سے واضح نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ملزم عادی چور نہیں ہے۔ اس کیس میں بھی ملزم کے پاس سے مبینہ مال مسروقہ برآمد نہیں ہوا۔ یہ کہنا کہ ملزم بہت گھنا ہے، اس کا طریقہ واردات ناقابل گرفت ہے، وہ مال مسروقہ فروخت کر دیتا ہے یا کسی خفیہ تہہ خانے میں چھپا دیتا ہے، محض قیاس آرائیاں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح تو ہر شریف آدمی کو شریف چور اور گناہ قرار دے کر جیل میں بند کیا جا سکتا ہے۔ جناب علی، حقیقت یہ ہے کہ میرا موکل ایک قانون پسند انسان اور شریف شہری ہے۔ اس پر محض غلط فہمی کی بنا پر چوری کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ملزم ایک عیالدار شخص ہے اور اس کے وسائل بہت محدود ہیں۔ وہ اپنا گھر اور اپنا شہر چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسے ضمانت پر رہا نہ کیا گیا تو اس کے بیوی بچے بھوکے مرنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ وہ 6 افراد کے کنبے کا واحد کفیل ہے۔ مجسٹریٹ نے وکیل سرکار سے پوچھا، آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جناب، ابھی تک پولیس کی تفتیش مکمل نہیں ہوئی۔ جناب علی، پولیس ملزم سے تشدد کے ذریعے اقبال جرم کروانا چاہتی ہے۔ ملزم 12 دن سے پولیس ریمانڈ پر ہے۔ اتنا عرصہ ایک معمولی جرم کی تفتیش کے لیے بہت ہوتا ہے۔ میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے موکل کو انسانی ہمدردی کی بنا پر ضمانت پر رہا کر دیا جائے اور پولیس کو یہ حکم دیا جائے کہ وہ ملزم اور اس کے گھر والوں کو ہراساں نہ کرے۔ مجسٹریٹ نے ضمانتی کو اندر بلوایا، اس کے کاغذات چیک کیے اور ملزم کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ میں باہر گیا اور اپنے اپنسٹ وکیل سے کہا کہ وہ انیس علی سے ملیں اور کیس کے بارے میں بات کرے اور فیس وغیرہ طے کر لے۔ اتنے میں انیس علی بھی باہر آ گیا۔ میں نے اسے اپنا کارڈ دیا، جو خرچہ ہوا تھا اس کی تفصیل بتائی اور کہا کہ وہ اس رقم کو کسی وقت میرے دفتر پہنچا دے اور آئندہ کے لیے میرے اسسٹنٹ سے معاوضہ طے کر لے۔ بیگ صاحب، میں آپ کی فیس لے کر کل صبح آپ کے دفتر میں حاضر ہو جاؤں گا، اس نے ممنونیت سے کہا۔ اس کے علاوہ میں آپ سے مشورہ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر وہ مشورہ کرنا چاہتا ہے تو 3 بجے کے بعد آئے۔ اگلے روز وہ ٹھیک 3 بجے میرے دفتر میں آیا اور گزشتہ روز کے کام کی فیس میرے سامنے رکھنے کے بعد بولا، بیگ صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں
کہ آپ کی مہربانی سے میری ضمانت ہو گئی، ورنہ پتہ نہیں مجھے کتنے دن اور جیل میں گزارنا پڑتے۔ اور دوسری بات یہ کہ میں آپ ہی کو اپنا وکیل مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ میں زیادہ تر بڑے کیس لیتا ہوں، میں نے کہا، اور اس لحاظ سے میری فیس بھی زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کا کیس معمولی نوعیت کا ہے، آپ کوئی چھوٹا موٹا وکیل کر لیں، اس سے آپ کے پیسے بھی بچ جائیں گے۔ مجھے آپ کا انداز بہت پسند آیا ہے اور میں آپ ہی کو وکیل کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ جہاں تک بچت کا تعلق ہے، اس میں آپ ہی کچھ مہربانی کریں اور اتنی فیس لیں جتنی میری حیثیت ہے۔ انیس صاحب، اس پروفیشن میں اصول نہیں چلتا۔ اگر ہم موکل کی حیثیت دے کر فیس کا تعین کرنا شروع کر دیں تو پھر ہمیں اپنے گزارے کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا۔ بہرحال اگر آپ مجھے وکیل کرنے پر مصر ہیں تو میں تھوڑی بہت رعایت کر دوں گا۔ اور وہ تھوڑی بہت رعایت پر تیار ہو گیا اور اس نے اپنا کیس میرے سپرد کر دیا۔ اس نے اپنے کیس کی جو تفصیل مجھے بتائی وہ میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس میں کچھ وہ باتیں بھی شامل ہیں جو کہ اس کی فائل سے میرے علم میں آئی تھیں۔ انیس علی نے مجھے بتایا کہ اس واقعے کی ابتدا 15 جنوری کو ہوئی تھی۔ اس روز مطلع ابر آلود تھا اور ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ شام کے 6 یا 6:15 بجے انیس علی بس سے اترا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا، جو وہاں سے تقریباً 1 فلنگ دور تھا۔ سردی اور بوندا باندی کی وجہ سے گلیاں تقریباً سنسان پڑی تھیں۔ یہاں وہاں اکا دکا لوگ چلتے ہوئے دیکھے جا سکتے تھے۔ ایک موڑ پر پہنچ کر انیس علی نے پکڑو پکڑو چور چور کی آوازیں سنی اور پھر وہ جیسے ہی موڑ مڑا اس نے ایک لڑکے کو جس کی عمر 15-16 برس کے لگ بھگ ہوگی اپنی طرف آتے دیکھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا ایک بریف کیس بغل میں دبا رکھا تھا اور دوڑنے میں خاصی دقت محسوس کر رہا تھا۔ جب انیس علی کی اس پر نظر پڑی اس وقت وہ اس کے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ اسی لمحے انیس علی نے ایک فیشنیبل خاتون کو قریبی بنگلے کے دروازے سے نکلتے دیکھا۔ وہ ننگے سر اور ننگے پیر تھی اور شور مچاتی ہوئی لڑکے کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ لڑکے نے جب اچانک انیس علی کو کونے پر نمودار ہوتے دیکھا تو راستہ تبدیل کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ انیس علی نے مجھے بتایا کہ یہ سارا منظر اس نے 1 سیکنڈ میں دیکھا اور غیر ارادی طور پر لڑکے کے پیچھے دوڑا۔ اگر اسے تھوڑا سا بھی سوچنے کا موقع مل جاتا تو وہ لڑکے کا راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو جاتا۔ بہرحال اس نے چند قدم کے بعد لڑکے کو چا لیا۔ لڑکا اتنا مضبوط نہیں تھا۔ اس نے ترہم آمیز نظروں سے انیس علی کی طرف دیکھا۔ وہ اچھی شکل و صورت کا مالک تھا۔ انیس علی نے مجھے بتایا کہ اسے لڑکے کی معصومیت پر ترس آ گیا۔ شور سن کر کچھ اور لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے تھے۔ انیس علی نے کسی کو یہ کہتے سنا، پولیس کو بلاؤ، اس بدماش کو پولیس کے حوالے کر دو۔ انیس علی نے سوچا کہ اگر وہ لڑکا پولیس کے ہتھے چڑھ گیا تو نہ جانے وہ لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ لڑکا اس کی گرفت میں بالکل بے بس ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ عادی مجرم نہیں تھا۔ انیس علی نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، دوبارہ یہ حرکت تو نہیں کرو گے؟ میری توبہ! لڑکے نے انیس علی کے پیروں کو چھونے کی کوشش کی۔ میرے بڑوں کی بھی توبہ! میں دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ مجھے معاف کر دیں۔ یہ ساری بات چیت خاتون کے قریب پہنچنے سے پہلے ختم ہو گئی۔ انیس علی نے لڑکے کو چھوڑ دیا اور زمین پر پڑے ہوئے بریف کیس کو اٹھا لیا جو لڑکے نے اس کی گرفت میں آتے ہی نیچے پھینک دیا تھا۔ خاتون ہانپتی ہوئی انیس علی کے قریب پہنچی اور اٹک اٹک کر بولی، یہ کیا کیا آپ نے؟ اس چور کو چھوڑ دیا؟ یہ آپ کا بریف کیس محفوظ ہے۔ انیس علی نے بریف کیس خاتون کی طرف بڑھایا، یہ لیں۔ لیکن آپ نے اس کو چھوڑ کیوں دیا؟ خاتون بہت غصے میں تھی۔ میں اسے پولیس کے حوالے کرنا چاہتی تھی۔ اس قسم کے بدماشوں کے ساتھ ہرگز رعایت نہیں کرنا چاہیے۔ شکر کریں آپ کا بریف کیس آپ کو واپس مل گیا۔ لڑکے کو جیل بھجوا کر آپ کو کیا مل جاتا؟ خاتون نے انیس علی کے ہاتھ سے اپنا بریف کیس لے لیا اور اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہ 30 سال کی ایک خوش شکل اور پرکشش خاتون تھی۔ اس نے قیمتی اور بھڑکتا لباس پہن رکھا تھا۔ قد اس کا بہت چھوٹا تھا۔ قد چھوٹا نظر آنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ننگے پیر تھی۔ اگر اس نے ہیل پہنی ہوتی
تو 3-4 انچ کا فرق ضرور پڑ جاتا۔ بریف کیس تو واقعی محفوظ ہے، خاتون نے کہا، لیکن آپ نے اس کو چھوڑا کیوں؟ انیس علی الجھن محسوس کرنے لگا۔ عورت بار بار ایک ہی سوال کیے جا رہی تھی۔ آس پاس جو چند لوگ جمع ہو گئے تھے وہ بریف کیس یا بھاگ جانے والے لڑکے سے زیادہ خاتون کی بے سر و سامانی میں زیادہ دلچسپی لے رہے تھے۔ خاتون اگر خوبصورت ہو اور مصیبت میں گرفتار ہو تو لوگوں کی ہمدردیاں فوراً حاصل کر لیتی ہے۔ وہاں بھی یہی ہوا۔ تماشائیوں میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور انیس علی سے مخاطب ہو کر بولا، یہ بات تو میری سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ آپ نے اس چور کے بچے کو چھوڑ کیوں دیا؟ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اور بھاری جسم کا مالک تھا۔ ایک اور شخص بولا، جب آپ نے اس کو پکڑ ہی لیا تھا تو چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور میرا خیال ہے کہ میں نے آپ کو اس لڑکی کے ساتھ باتیں کرتے بھی دیکھا تھا۔ اتنے میں ایک نوجوان دوڑتا ہوا وہاں پہنچا اور بلند آواز میں بولا، میں نے پولیس کو فون کر دیا ہے، وہ تھوڑی دیر میں یہاں پہنچنے والے ہیں۔ اچانک اس نے آنکھیں جھپکاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ چکا کہاں گیا؟ مونچھوں والے نے الزامی لہجے میں کہا، ان صاحب نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ چھوڑ دیا؟ نوجوان نے حیرانی سے کہا، یعنی یوں ہی جانے دیا، اس کی مرمت بھی نہیں کی؟ مرمت؟ ارے صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ تو یوں سے گلے لگا رہے تھے جیسے عید مل رہے ہوں۔ مونچھوں والے نے خاتون سے کہا، آپا جی آپ ان صاحب کو پولیس کے آنے تک بنگلے میں بٹھائیں، چلیں ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ واٹ اے نان سینس، خاتون نے برہمی سے کہا۔ غالباً اسے لفظ آپا جی بہت چبھا تھا۔ میں بیگم عسکری ہوں، ان صاحب کو گواہی تو دینا ہی پڑے گی۔ انیس علی نے مجھے بتایا کہ سوٹ میں ملبوس ایک خوش پوش شخص بظاہر ایک تماشائی کی حیثیت سے الگ تھلگ کھڑا تھا۔ جب وہ یعنی انیس علی مسز عسکری کے ہمراہ بنگلے میں پہنچا تو سوٹ والا بھی بنگلے میں داخل ہو گیا۔ باقی تماشائیوں کو بیگم عسکری نے باہر ہی روک دیا اور گیٹ بند کر دیا۔ اس وقت بوندا باندی تھم چکی تھی۔ انیس علی اگر ذرا سی بھی سوجھ بوجھ سے کام لیتا تو صاف کہتا کہ وہ کسی کے باپ کا نوکر نہیں اور نہ ہی چوروں کو پکڑنے یا پولیس کے حوالے کرنے کا ذمہ دار ہے۔ یہی بہت تھا کہ اس کی وجہ سے بیگم عسکری کا بریف کیس چوری ہونے سے بچ گیا تھا۔ لیکن وہ سادہ دل احمقوں کی طرح گیٹ کے پاس رک کر پولیس کا انتظار کرنے لگا۔ خوش پوش آدمی چند لمحوں تک سرگوشی میں بیگم عسکری سے بات کرتا رہا، پھر انیس علی کے پاس آ کر ہمدردانہ لہجے میں بولا، آپ پولیس کو کوئی لمبا چوڑا بیان نہ دیں، بس اتنا کہہ دیں کہ آپ نے ایک شخص کو بریف کیس سمیت بھاگتے دیکھا تو شک کی بنا پر اس کا پیچھا کیا اور وہ گھبراہٹ میں بریف کیس پھینک کر بھاگ گیا۔ شخص؟ انیس علی نے حیرانی سے کہا، وہ تو ایک 14-15 سالہ لڑکا تھا۔ ارے حضرت، میں آپ کو یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، خوش پوش نے کہا، آپ جتنی باریکی میں جائیں گے پولیس اتنا ہی آپ کو پریشان کرے گی۔ ہر تیسرے چوتھے روز آپ کو چور کی شناخت کے لیے تھانے میں بلوائے گی اور رشوت لیے بغیر جانے نہیں دے گی۔ آپ چور کی شناخت کی تو بالکل ہی بات نہ کریں۔ بظاہر اس کی بات بڑی معقول تھی۔ انیس علی خود بھی پولیس کے چکر میں پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کہتے ہیں میں وہی بیان دوں گا، لیکن کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ آپ فکر نہ کریں، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، خوش پوش شخص نے کہہ ڈالا اور کچھ پیسے نکال کر انیس علی کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ یہ پیسے رکھ لیں، اگر پولیس والے زیادہ جرا کریں یا آپ کو تھانے لے جانا چاہیں تو ان میں سے کچھ پیسے دے کر اپنی جان چھڑا لیں۔ اور ہاں، میرا تو بالکل ذکر نہ کریں، میں بیگم عسکری سے ملنے آیا تھا، آپ کی طرح میں بھی شریف آدمی ہوں۔ ان باتوں نے انیس علی کو مزید الجھن میں مبتلا کر دیا۔ اس نے پیسے لے کر جیب میں رکھ لیے اور گیٹ کے قریب رکھے ہوئے اسٹول پر بیٹھ گیا۔ خوش پوش شخص بنگلے کے اندر چلا گیا اور دوبارہ نظر نہیں آیا۔ تھوڑی دیر بعد پولیس بنگلے پر پہنچ گئی۔ جس نوجوان نے پولیس کو فون کیا تھا وہ مونچھوں والے شخص کے ہمراہ گیٹ کے باہر ہی موجود تھا۔ جو سب انسپکٹر وہاں آیا تھا اس نے پہلے ان 2 افراد کا بیان سنا اور پھر بنگلے میں داخل ہوا۔ اس نے دونوں گواہوں کو باہر ہی روک دیا تھا، لہٰذا انیس علی اس بات سے بے خبر تھا کہ وہ عینی گواہ پولیس کو بیان دے چکے ہیں۔ سب انسپکٹر نے پہلے بریف کیس کا معائنہ کیا، پھر بیگم عسکری کا بیان سنا اور اس کے بعد انیس علی کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ ضروری باتیں اپنی ڈائری میں درج کرتا جا رہا تھا۔
اس نے انیس علی کا نام، گھر کا پتہ، دفتر کا فون نمبر وغیرہ درج کرنے کے بعد کہا، اب آپ اطمینان کے ساتھ ساری بات بتائیں۔ میں بس سے اتر کر گھر جا رہا تھا۔ انیس علی نے سب انسپکٹر کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، جب میں ادھر گلی کے کونے سے مڑا تو میں نے ایک آدمی کو دوڑتے ہوئے دیکھا۔ اس نے یہ بریف کیس بغل میں دبا رکھا تھا۔ پھر میں نے بیگم عسکری کو دیکھا، یہ دوڑتی ہوئی چور چور پکار رہی تھی۔ میں اس آدمی کے پیچھے دوڑا تو اس نے بریف کیس پھینک دیا اور گلی میں غائب ہو گیا۔ سب انسپکٹر کچھ دیر تک عجیب نظروں سے انیس علی کو گھورتا رہا، پھر بولا، ایک بات پھر سوچ لو۔ سب انسپکٹر کے بدلے ہوئے لہجے نے انیس علی کو الجھن میں ڈال دیا اور وہ بولا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ مطلب سمجھانا تو ہمیں خوب آتا ہے، سب انسپکٹر نے کہا۔ تم نے جو بات مجھے بتائی ہے اس میں اگر کوئی کمی بیشی کرنا چاہو تو ابھی موقع ہے۔ انیس علی نے سر گھما کر بیگم عسکری کی طرف دیکھا اور بولا، ان سے پوچھ لیں، یہی واقعہ پیش آیا تھا۔ ان سے بھی پوچھ لیں گے، سب انسپکٹر نے کہا۔ تم فی الحال میرے ساتھ تھانے چلو۔ بیگم عسکری، آپ ان کو بتائیں کہ میں نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے، بیگم عسکری نے پرخیال انداز میں کہا۔ انیس صاحب، کچھ نیکی ان کے ساتھ بھی کرتے۔ انیس علی نے بیگم عسکری کا اشارہ سمجھتے ہوئے جیب سے وہ نوٹ نکالے جو اسے خوشپوش شخص نے دیے تھے اور انہیں سب انسپکٹر کی مٹھی میں دے کر بولا، آپ کی بڑی نوازش ہوگی، مجھے اس معاملے میں زیادہ ملوث نہ کریں، میرے بیوی بچے گھر میں انتظار کر رہے ہوں گے۔ سب انسپکٹر نے نوٹوں پر ایک نظر ڈالی اور انہیں کافی جان کر جیب میں رکھ لیا۔ پھر وہ انیس علی کو ایک طرف لے گیا اور پوچھا، تم نے جھوٹ کیوں بولا ہے؟ میں نے جھوٹ تو نہیں بولا، باہر دو گواہ اور بھی کھڑے ہیں، ان کا بیان ہے کہ تم نے چور کو پکڑ لیا تھا اور اس کے ساتھ کچھ بات کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیا تھا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کیا تم چور کو جانتے ہو؟ دراصل مجھے اس پر ترس آ گیا تھا۔ ترس آ گیا تھا تو تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ انیس علی کے دل میں خیال بھی آیا کہ وہ خوشپوش شخص کے بارے میں بتا دے، لیکن پھر وہ یہ سوچ کر رک گیا کہ خوشپوش نے اس کے ساتھ ہمدردی کی تھی، لہٰذا اسے اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ دراصل میں عدالت کے چکر میں پڑنا نہیں چاہتا، میں تو صرف بیگم صاحبہ کے کہنے پر یہاں رک گیا تھا۔ انیس علی، تمہارا بیان تسلی بخش نہیں ہے، سب انسپکٹر نے کہا۔ فی الحال میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن تمہارا نام پتہ میرے پاس موجود ہے، آپ میرے بارے میں کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ انیس علی نے کہا، میرے دفتر کے ساتھی اور میرے پڑوسی مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ میں ضرور پتہ کروں گا، تم کل شام تھانے میں آ کر مجھ سے مل لینا، میرا نام SI فضل حسین ہے۔ وہ بیگم عسکری کی طرف مڑتے ہوئے بولا، اب تم چاہ سکتے ہو، میں بیگم عسکری سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ انیس علی وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وہ گھر پہنچا تو سخت پریشان تھا، لیکن اس نے کسی کو اپنی پریشانی کے بارے میں نہیں بتایا۔ وہ ایسا ہی آدمی تھا، اپنی پریشانیوں میں تنہا چلنے والا۔ آگے چلنے سے پہلے بیگم عسکری کے بارے میں کچھ بتا دینا مناسب ہوگا۔ اس کا پورا نام بیگم شاہانہ عسکری تھا۔ وہ ایک دولت مند بیوہ تھی، خوبصورت بھی تھی، کئی موقع پر اس سے شادی کے خواہش مند تھے، مگر وہ کسی کو لفٹ نہیں دیتی تھی۔ جس خوشپوش شخص کا انیس علی نے ذکر کیا تھا، اس کا کیس فائل میں کوئی ذکر نہیں تھا۔ جس روز بریف کیس کی چوری والا واقعہ پیش آیا، اس دن بنگلے کا چوکیدار چھٹی پر تھا۔ بیگم شاہانہ عسکری کے بیان کے مطابق اس روز بنگلے میں اس کی بوڑھی ماں اور ایک ملازمہ کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ انیس علی نے مجھے بتایا کہ اگلے روز وہ دن بھر پریشان رہا، تھانے میں حاضری دینے کے خیال سے ہی اسے ہول اٹھتا رہا۔ وہ دفتر میں ٹھیک سے کام بھی نہیں کر سکا۔ چھٹی سے چند منٹ پہلے شاہانہ عسکری کا فون آ گیا۔ اس نے رسمی کلمات کے بعد کہا، انیس صاحب، میں بہت شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے آپ کو تکلیف اٹھانا پڑی۔ بیگم صاحبہ، میں تو اچھی خاصی مصیبت میں پھنس گیا ہوں، انیس علی نے کہا۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج مجھے تھانے میں حاضری بھی دینا ہے۔ آپ کو تھانے میں حاضری دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے فضل حسین کو ساری بات سمجھا دی تھی۔ انیس علی نے بتایا کہ یہ سن کر اس کے کندھوں سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ اس نے شاہانہ عسکری کا شکریہ ادا کیا اور فون بند کرنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ بیگم عسکری نے کہا، انیس صاحب،
آپ کسی روز شام کی چائے میرے ساتھ پئیں، آپ کی وجہ سے میں بہت بڑے نقصان سے بچ گئی ہوں۔ اس بریف کیس میں میرے بہت قیمتی کاغذات تھے۔ بیگم صاحبہ، چائے کا تکلف نہ کریں، میں بہت معمولی آدمی ہوں، آپ کا شکریہ ہی میرے لیے بہت ہے۔ میں نے فضل حسین سے آپ کے گھر کا پتہ بھی لے لیا تھا، شاہناز قری نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو گھر آ کر دعوت دینا پڑے گی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ہمارا گھر ویسے بھی آپ کے شایان شان نہیں ہے، یہ تو نہیں چلے گا۔ آپ ایسا کریں کہ اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں، اور میرا خیال ہے کہ جمعہ کا دن ٹھیک رہے گا۔ اگر ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہو تو میں گاڑی بھجوا دوں گی۔ شاہناز قری کے اصرار پر انیس علی کو دعوت قبول کرنا ہی پڑی۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنی بیوی نسرین بانو کو ساری بات بتائی اور کہا کہ شاہناز قری نے ان سب کو شام کی چائے پر مدعو کیا ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ اس نے مزید کہا، کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی حیثیت دیکھ کر دوستی کرنا چاہیے، ہمارے پاس تو اس بنگلے کی شان کے مطابق کپڑے بھی نہیں ہیں۔ آپ تو بس ساری زندگی ڈرتے ہی رہیں گے، نسرین بانو نے چمک کر کہا۔ ایسے موقع زندگی میں کبھی کبھی آتے ہیں، کپڑوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں، ایسے کپڑے تیار کرواؤں گی کہ بنگلے کی شان پڑ جائے گی۔ وہ لکھپتی عورت ہے، ضرور آپ کو انعام دینا چاہتی ہوگی۔ انعام؟ انیس علی نے حیرانی سے کہا، کس بات کا انعام؟ ارے وہ کوئی اشتہاری ڈاکو تھوڑا ہی تھا، دبلا پتلا کمزور سا لڑکا تھا، بیچارہ خود ہی میرے راستے میں آ گیا تھا۔ پھر بھی آپ نے اسے پکڑا تو تھا نا؟ پتہ نہیں کتنے قیمتی کاغذات تھے اس بریف کیس کے اندر، بلکہ مجھے تو یقین ہے کہ اس کے اندر زیور اور نقدی بھی ہوگی۔ شاہنہ بیگم نے مصلحتاً آپ کو یہ بات نہیں بتائی ہوگی، ویسے مجھے یقین ہے کہ وہ آپ کو 5-10 ہزار روپے ضرور انعام دے گی۔ نسرین بانو، ایک بات اچھی طرح سن لو، میں وہاں انعام لینے نہیں جا رہا۔ اول تو یہ دولت مند اتنے سخی داتا نہیں ہوتے، لیکن اگر شاہناز قری نے موڈ میں آ کر کچھ دینے کی کوشش بھی کی تو ہم نہیں لیں گے، نہ کوئی انعام اور نہ ہی کوئی تحفہ، نہ تم لوگی، نہ میں لوں گا اور نہ ہی بچے لیں گے۔ ارے واہ، آپ بھی کمال کرتے ہیں، کسی کا تحفہ نہیں لوٹانا چاہیے۔ تحفہ؟ آج تک کتنے تحفے ملے ہیں ہمیں، اپنوں نے تو کبھی کچھ دیا نہیں، تو غیر کیا دیں گے؟ غریبوں کو لوگ تحفے نہیں دیا کرتے، صرف خیرات دیا کرتے ہیں بانو، خیرات۔ نسرین بانو نے شوہر کی باتوں کو ہوا میں اڑا دیا، اسے تو بس ہرا ہرا سوچ رہا تھا، لال لال نوٹ اس کے تصور میں گھوم رہے تھے۔ ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا، ان کی عمریں 4 اور 10 سال کے درمیان تھیں۔ 4 سالہ سمین پرشوق اور بھولا بھالا بچہ تھا، سمینہ اور روبینہ علی علل ترتیب 7 سال اور 10 سال کے تھے۔ نسرین بانو نے تینوں کے لیے بہترین اور ماڈرن قسم کے جوڑے خریدے، ایک شوخ رنگ کا کڑھائی والا جوڑا اپنے لیے خریدا۔ ایسی شاندار تیاری اس نے کبھی عید کے موقع پر بھی نہیں کی تھی۔ یہ سب کچھ اس نے اپنے شوہر سے چھپا کر کیا تھا، اور اس تیاری میں اس نے وہ تمام رقم خرچ کر ڈالی تھی جو ہنگامی ضرورتوں کے لیے گھر میں رکھی تھی۔ انیس علی نے مجھے بتایا کہ جب شاہناز قری کے گھر جانے کے لیے بچے تیار ہوئے تو ان کے لباس دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اپنے بچوں کو اتنے شاندار اور قیمتی لباس میں نہیں دیکھا تھا۔ بانو، یہ سب کیا ہے؟ اس نے اپنی بیوی سے پوچھا، یہ لباس کہاں سے آئے ہیں؟ خریدے ہیں میں نے، نسرین بانو نے شوقی سے جواب دیا، اور کہاں سے آئیں گے؟ یہ تو بہت مہنگے معلوم ہوتے ہیں۔ مہنگے تو ہیں، ہم کسی معمولی جگہ پر تو نہیں جا رہے، آخر وہ اتنے امیر لوگ ہیں، ان کے بنگلے میں ہم فقیروں کی طرح گلے سڑے لباسوں میں تو نہیں جا سکتے نا۔ وہ لوگ کیا سوچیں گے کہ یہ یتیم مسکین خیرات کا کھانا کھانے ہمارے گھر آ گئے ہیں۔ بچے بھی احساس کمتری میں مبتلا ہوتے۔ یہ تو تھپڑوں سے اپنا منہ لال کرنے والی بات ہوئی، انیس علی نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ تم نے ساری جمع پونجی ٹھکانے لگا دی ہوگی۔ آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ ساری کمی پوری ہو جائے گی۔ انیس علی نے بچوں کو پاس بلایا اور کہا، بچوں، غور سے میری بات سنو،
ہمیں کسی نے چائے کی دعوت پر بلایا ہے۔ وہ لوگ ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں، ہماری ان سے زیادہ جان پہچان بھی نہیں ہے۔ وہاں تم لوگوں نے کوئی شور شرابہ نہیں کرنا، چائے کے ساتھ کھانے کی چیزیں بھی ہوں گی، ان میں سے تھوڑی چیزیں کھانا اور ادب سے کھانا۔ یہ نہ معلوم ہو کہ تم نے ایسی چیزیں کبھی چکھی نہیں۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اگر آنٹی تمہیں پیسے یا کوئی اور چیز دینا چاہیں تو تم نے کچھ نہیں لینا۔ ننھے سمین نے پوچھا، آنٹی سے بسکٹ بھی نہیں لینے؟ بسکٹ اور کھانے کی چیزیں لے سکتے ہو، لیکن پیسے یا تحفے وغیرہ نہیں۔ کھلونے بھی نہیں؟ ہاں، کھلونے بھی نہیں۔ اس قسم کی نصیحتوں کے بعد انیس علی بیوی بچوں کے ہمراہ ٹیکسی میں بیٹھ کر بیگم شاہانہ عسکری کے بنگلے پر پہنچ گیا۔ وہاں شاہانہ عسکری کے علاوہ 4 افراد اور موجود تھے۔ ان میں شاہانہ عسکری کی بوڑھی ماں، 2 فیشنیبل عورتیں اور ایک وہ خوش پوش شخص تھا جسے انیس علی نے واردات والے روز دیکھا تھا۔ شاہانہ عسکری نے سرسری انداز میں انیس علی کا دوسروں سے تعارف کرایا، لیکن دوسروں کا انیس علی سے تعارف نہیں کرایا۔ کھانے کی میز اشیاء خورد و نوش سے لدی پڑی تھی۔ کھانے کے دوران انیس علی نے محسوس کیا کہ دوسری 2 عورتیں، جن کے نام مسز عباسی اور شاہدہ شکیل تھے، فاصلہ رکھ کر بات کرتی تھیں، لیکن شاہانہ عسکری بہت جلد اس کے بیوی بچوں کے ساتھ بے تکلف ہو گئی تھی۔ کھانے کے بعد وہ بچوں کے ساتھ آنکھ مچولی بھی کھیلتی رہی تھی۔ انیس علی نے محسوس کیا کہ وہ بچوں سے بہت محبت کرتی تھی۔ شاید اس کی یہ وجہ تھی کہ اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس نے انہیں اپنے بنگلے کے تمام کمرے دکھائے اور ہر طرح سے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ انیس علی نے مجھے بتایا کہ شاہانہ عسکری نے انہیں اپنے شاندار بنگلے میں بالکل کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہونے دی۔ رخصت کرنے سے پہلے اس نے بچوں کو 100 روپے دینے کی کوشش کی، مگر تینوں بچے ہاتھ پیچھے کر کے کھڑے ہو گئے اور پیسے لینے سے انکار کر دیا۔ انیس صاحب، ان سے کہیں کہ پیسے لے لیں، شاہانہ عسکری نے کہا۔ یہ میں اپنی خوشی کے لیے دے رہی ہوں۔ ابو سے کہنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، ننھے سمین نے کہا۔ ابو نے ہی تو پیسے لینے سے منع کیا تھا۔ شاہانہ عسکری نے بہت کوشش کی، مگر بچوں نے پیسے نہیں لیے۔ اس نے پیسے واپس رکھ لیے اور نسرین بانو کے لیے اندر سے ایک نئی ساری نکال لائی، اور نسرین بانو نے اپنے شوہر کی غسیلی نظروں کی پرواہ کیے بغیر ساری لے لی۔ شاہانہ عسکری کی ایک مہمان مسز عباسی نے بڑے عامیانہ انداز میں انیس علی سے پوچھا، انیس صاحب، آپ کام کیا کرتے ہیں؟ نسرین بانو اپنے شوہر کے بولنے سے پہلے ہی بول پڑی، یہ ایک پرائیویٹ کمپنی میں چیف اکاؤنٹنٹ ہیں۔ چیف اکاؤنٹنٹ نہیں، صرف اکاؤنٹنٹ، انیس علی نے جلدی سے وضاحت کر دی۔ اے ہائے، ایک ہی بات ہے، نسرین بانو نے کہا، کام تو سارا آپ ہی کرتے ہیں نا؟ واقعی؟ شاہانہ نے آنکھیں پھیلائیں، کیا آپ اکاؤنٹس کا سارا کام جانتے ہیں؟ انیس علی نے جواب دیا، ویسے تو اکاؤنٹس کی فیلڈ بہت وسیع ہے، لیکن میں اکاؤنٹس اور بک کیپنگ کا سارا کام جانتا ہوں۔ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ آپ سے ملاقات ہو گئی، شاہانہ عسکری نے کہا۔ مجھے ایک جز وقتی اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے۔ ویسے تو میری فرم میں پورا اسٹاف موجود ہے، لیکن مجھے ایک ایسے ایماندار شخص کی ضرورت ہے جسے میں اپنی نگرانی میں کام لے سکوں۔ میں آپ سے کبھی کبھار اپنی فرم کے اکاؤنٹس آڈٹ بھی کروا سکتی ہوں۔ انیس علی سمجھ گیا کہ وہ اپنے فرم کے حسابات سے مطمئن نہیں تھی اور دوہری چیکنگ کا انتظام کرنا چاہتی تھی۔ اس نے کام پر آمادگی ظاہر کی اور کہا کہ وہ روزانہ 1.5-2 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں دے سکے گا۔ ویری گڈ، شاہانہ عسکری نے کہا، میں ایک کمرے میں آپ کا دفتر سیٹ کروا دیتی ہوں، آپ 1 فروری سے کام شروع کر دیں۔ انیس علی نے بتایا کہ اگر شاہانہ عسکری اسے 2-4 ہزار روپے بطور انعام دینے کی کوشش کرتی تو اسے قطعاً کوئی خوشی نہ ہوتی، لیکن پارٹ ٹائم جاب سے اسے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ اس طرح اسے جو کچھ بھی ملتا وہ اس کی محنت کا پیسہ ہوتا۔ لیکن تیسرے روز شام کے وقت سب انسپکٹر فضل حسین 2 سپاہیوں کے ہمراہ اس کے دروازے پر پہنچا اور کوئی سرچ وارنٹ دکھائے بغیر اس کے گھر میں گھس گیا۔ اس نے اور سپاہیوں نے چند منٹ کے اندر اس کے گھر کا
सारा सामान ऊपर तले कर डाला। अनीस अली ने एहतजाज करने की कोशिश की। फजल हुसैन ने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया, फिर गिरेबान पकड़ते हुए पूछा, घड़ी कहाँ है? पता नहीं, आप कौन सी घड़ी की बात कर रहे हैं? अनीस अली परेशान हो गया। मैं किसी घड़ी के बारे में नहीं जानता। देखो अनीस अली, फ़ौरन सच उगल दो, फजल हुसैन ने कहा। शाहनाज अस्करी के घर से एक सोने की घड़ी चोरी हो गई है। मुझे मालूम हुआ है कि 3 रोज़ पहले तुम अपने बीवी बच्चों समेत उनके घर गए थे और खूब दावत उड़ाई थी। उसी दिन से उसकी सोने की घड़ी गायब है। या तुमने घड़ी उठाई है या तुम्हारे बीवी बच्चों में से किसी ने। अनीस अली ने अपने बीवी बच्चों की तरफ देखा जो सहमे हुए एक कोने में खड़े थे। उसने कहा, इंस्पेक्टर साहब, हम में से किसी ने भी घड़ी को हाथ नहीं लगाया। आप हमारे घर में आ ही गए हैं तो अच्छी तरह तलाशी ले लें। अगर हम में से किसी ने घड़ी चोरी की होगी तो कहीं ना कहीं से ज़रूर बरामद हो जाएगी। सिपाहियों ने घर का कोना कोना छान मारा मगर सोने की घड़ी बरामद नहीं हुई। एक सिपाही ने कहा, सर जी, इसने या तो घड़ी बेच डाली है या किसी खुफिया जगह पर छुपा दी है। मेरा भी यही ख्याल है, सब इंस्पेक्टर फजल हुसैन ने कहा। 4-6 रोज़ हवालात में रहेगा तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। फिर उसने नसरीन बानो से कहा, बीबी, अगर तुम्हें घड़ी के बारे में कुछ पता है तो हमें बता दो। ये सीधा सीधा चोरी का केस है। इसके खिलाफ एक रिपोर्ट पहले भी थाने में दर्ज है। इसने एक चोर को छोड़ दिया था। जनाबे अली, ये कोई गहरी मंसूबा बंदी मालूम होती है, सिपाही ने कहा। वो चोर इसका साथी होगा। इसने बेगम साहिबा की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए चोर को पकड़ा होगा और बेगम साहिबा का ब्रीफ केस वागुजार कराया होगा। मेरा भी यही ख्याल है, सब इंस्पेक्टर ने कहा। न्याजी साहब ने भी यही कहा था। अनीस अली ने मुझे बताया कि जब वो पुलिस की हिरासत में घर से बाहर निकला तो वहाँ कुछ पड़ोसी जमा हो गए थे और ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि मामला क्या है। चंद कदम के फासले पर एक कार खड़ी थी जिसमें वो खुशपोश शख्स बैठा था जिसे अनीस अली ने शाहनाज अस्करी के बंगले पर देखा था। सब इंस्पेक्टर ने अनीस अली को मज़कूरा कार की पिछली सीट पर बिठाया और ख़ुद भी उसके साथ बैठ गया। एक सिपाही अनीस अली की दूसरी तरफ और दूसरा अगली सीट पर जा बैठा। लो जी नियाज़ी साहब, मुलजिम हाजिर है, फजल हुसैन ने कहा। नियाज़ी नामी खुशपोश शख्स ने कार आगे बढ़ा दी और कुछ दूर चलने के बाद बोला, अनीस साहब, आपसे मुझे ये उम्मीद ना थी। आपको अपनी मोहसिना के साथ ऐसी हरकत करते हुए थोड़ा सा सोच लेना चाहिए था। साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने घड़ी देखी तक नहीं। नियाज़ी उसकी बात सुनी अनसुनी करके बोला, इंस्पेक्टर साहब अपने आदमी हैं, इन्होंने अभी तक केस दर्ज नहीं किया। मैं आपकी बात पर यकीन कर लेता हूँ कि घड़ी आपने नहीं उठाई होगी, आपके किसी बच्चे ने उठाई होगी या आपकी बीवी ने उठा ली होगी। ये कोई अनहोनी बात नहीं है। ऐसा हो सकता है, गरीब आदमी के दिल में लालच आ ही जाता है। अगर आप घड़ी वापस कर दें तो मामला थाने से बाहर ही रफे दफे हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? नियाज़ी साहब, अगर मैंने या मेरे बीवी बच्चों में से किसी ने घड़ी उठाई होती तो वो हमारे घर से बरामद हो जाती। मैं हल्फिया कहता हूँ कि मुझे घड़ी के बारे में। ये बात तो आप रहने ही दें अनीस साहब। छोटी सी घड़ी 100 जगहों पर छुपाई जा सकती है। नियाज़ी साहब, ये बहुत पक्का आदमी मालूम होता है, सब इंस्पेक्टर ने कहा। ये इतनी आसानी से चोरी कबूल नहीं करेगा। अनीस अली ने बताया कि फजल हुसैन उसे थाने ले गया, उसके खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज की और उसे हवालात में बंद कर दिया। अगले रोज़ पुलिस ने उसका 7 रोज़ का रिमांड ले लिया। रिमांड के दौरान पुलिस ने उस पर बहुत तशद्दुद किया और हर मुमकिन कोशिश की कि वो एक वाले जुर्म कर ले। अनीस अली ने कहा कि उसने तशद्दुद से घबरा कर कई बार पुलिस की मर्ज़ी के मुताबिक बयान देने का इरादा किया, लेकिन फिर वो ये सोचकर रुक जाता कि ऐसी सूरत में पुलिस कहेगी कि घड़ी निकालो और घड़ी का उसे कुछ इल्म नहीं था। लिहाजा वो पुलिस के तशद्दुद का निशाना बनता रहा। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक चोरी की रिपोर्ट 25 जनवरी को दर्ज कराई गई थी। उसी रोज़ शाम के वक्त पुलिस ने अनीस अली को उसके घर वाक़े
محمود آباد سے گرفتار کیا تھا، جبکہ وہ 22 تاریخ کو شاہناز عسکری کے بنگلے پر گیا تھا۔ میں نے انیس علی سے کہا کہ وہ ایک تو نیازی کے بارے میں پتہ کرے اور دوسرے اپنے چند جاننے والوں کو گواہی کے لیے تیار کرے، نیز ان 2 آدمیوں کا پتہ بھی کرے جنہوں نے بریف کیس کی چوری والے دن سب انسپکٹر فضل حسین سے بات کی تھی۔ چند پیشیوں کے دوران کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اس عرصے میں انیس علی نے کچھ معلومات ادھر ادھر سے اکٹھی کر لی تھیں۔ نیازی نامی خوشبو شخص کا پورا نام نصر اللہ نیازی تھا۔ وہ شاہناز عسکری کی فرم میں فائنینشیل ایڈوائزر تھا اور NU نیازی کہلاتا تھا۔ اس کا زیادہ وقت بنگلے پر گزرتا تھا۔ 6 یا 7ویں پیشی پر بیگم شاہناز عسکری گواہی کے لیے عدالت میں پیش ہوئی۔ اس سے پہلے کی پیشیوں میں جو ضابطے کی کارروائیاں ہوئیں ان کا ذکر میں چھوڑ رہا ہوں کیونکہ اس میں آپ کی دلچسپی کی کوئی بات نہیں ہے۔ شاہناز عسکری نے ہلکے آسمانی رنگ کی ریشمی ساڑی پہن رکھی تھی، اس کے بال سیٹ کیے ہوئے تھے اور پیروں میں 4-5 انچ اونچی ہیل تھی۔ اس کے ساتھ ایک خاتون اور ایک مرد بھی تھا۔ مرد نے ہلکے رنگ کا بے داغ کاروباری سوٹ پہن رکھا تھا اور خاصا خوبرو شخص تھا۔ انیس علی نے مجھے بتایا کہ وہ NU نیازی تھا اور اس کے ساتھ جو خاتون تھی وہ مسز عباسی تھی۔ شاہناز عسکری جب گواہی دینے کے لیے کٹہرے میں آئی تو عدالت میں موجود ہر شخص اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ ساری اور ہیل کی وجہ سے خاصی دراز قد لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے مختصر بیان میں عدالت کو بتایا کہ کچھ عرصہ پہلے انیس علی نے ایک چھوٹے سے معاملے میں اس کی مدد کی تھی اور اس نے اظہار تشکر کے طور پر اسے اور اس کی فیملی کو چائے پر مدعو کیا تھا، اور اس سے پہلے وہ انیس علی یا اس کی فیملی کو بالکل نہیں جانتی تھی۔ اس دعوت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انیس علی نے اس کے بنگلے سے ایک طلائی گھڑی چوری کر لی جو اس کے شوہر کی یادگار تھی، اور اگر اسے اس گھڑی سے جذباتی وابستگی نہ ہوتی تو وہ اتنی لمبی چوڑی کارروائی کبھی نہ کرتی۔ اس کا بیان ختم ہونے کے بعد وکیل سرکار نے چند سوالات کیے، پھر میں مجسٹریٹ کی اجازت سے سوال کرنے کے لیے آگے آیا۔ میں نے دیکھا شاہناز عسکری کے چہرے پر خاصے خوشگوار تاثرات تھے اور وہ میرے سوالات کے جواب دینے کے لیے خاصی مستعد نظر آتی تھی۔ بیگم عسکری، میں نے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے کہا، آپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ملزم نے ایک چھوٹے سے معاملے میں آپ کی مدد کی تھی۔ کیا آپ اس عدالت کو اس چھوٹے سے واقعے کی تفصیل بتانا پسند کریں گی؟ سرکاری وکیل میرے پہلے ہی سوال پر اچھل پڑا، بولا، جناب والا، مجھے اعتراض ہے۔ اس معاملے کا مقدمہ زیر سماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک خالصتاً ذاتی معاملہ تھا۔ اس کے برعکس وہ ایک خالصتاً قانونی معاملہ تھا، میں نے کہا، اور مقدمہ زیر سماعت سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ جناب عالی، اس بات کا اندازہ آپ کو گواہ کا جواب سننے کے بعد بخوبی ہو جائے گا۔ مجسٹریٹ نے گواہ سے پوچھا، بیگم عسکری، کیا یہ واقعی کوئی ذاتی معاملہ ہے؟ جی ہاں، ہے تو ذاتی، شاہناز عسکری نے تامل کرتے ہوئے کہا، ویسے اتنا ذاتی بھی نہیں ہے کیونکہ یہ معاملہ سڑک تک جا پہنچا تھا۔ مسز عسکری، آپ کو اندازہ نہیں ہے، سرکاری وکیل نے جلدی سے کہا۔ وکیل صفائی کا یہ سوال بد نیتی پر مبنی ہے۔ مجسٹریٹ نے تیز نظروں سے سرکاری وکیل کو گھورا اور کہا، مسٹر کامل، گواہ کو گائیڈ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بیگم عسکری، آپ وکیل صفائی کے سوال کا جواب دیں۔ اوکے سر، شاہناز عسکری ساری کا پلو ٹھیک کرتے ہوئے بولی، یہ واقعہ سردیوں میں پیش آیا تھا۔ اس روز آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی بوندا باندی بھی ہو رہی تھی۔ میرا مطلب ہے کہ میں کھڑکیاں دروازے بند کر کے لیونگ روم میں بیٹھی کافی پی رہی تھی۔ لیونگ روم کی ایک کھڑکی کار پورچ کی طرف کھلتی ہے، کھڑکی بند تھی مگر پردہ ہٹا ہوا تھا۔ اچانک ایک دھندلا سا سایہ مجھے کھڑکی کے سامنے سے گزرتا دکھائی دیا۔ اس روز ہمارا چوکیدار چھٹی پر تھا، اس لیے مجھے شک گزرا۔ میں جس حالت میں بیٹھی تھی اسی حالت میں اٹھی، ڈرائنگ روم سے ہو کر برآمدے میں پہنچی اور گیٹ کی طرف دیکھا۔ اگر مجھے 10 سیکنڈ کی بھی تاخیر ہو جاتی تو مجھے کچھ پتہ ہی نہ چلتا کہ کیا ہوا تھا۔ برآمدے میں قدم رکھتے ہی
میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا یعنی ایک آدمی مشکوک حالت میں گیٹ سے باہر نکل رہا تھا۔ اس نے بغل میں کوئی چیز دبا رکھی تھی۔ میں شور مچاتی ہوئی ننگے پیر اس کے پیچھے بھاگی، لیکن مجھے پتا تھا کہ میں اس لڑکے کو پکڑ نہیں سکوں گی کیونکہ وہ بہت تیز بھاگ رہا تھا۔ جب وہ بنگلے کے کونے پر پہنچا تو عین اس وقت ملزم انیس علی کونا مڑتا دکھائی دیا۔ چور نے اسے دیکھ کر بریف کیس پھینک دیا اور میں نے جلدی سے ٹوکتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ، قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں۔ ذرا سوچ کر بتائیں کہ کیا لڑکے نے بریف کیس انیس علی کی گرفت میں آنے کے بعد پھینکا تھا یا پہلے؟ شاہناز عسکری نے لمحے بھر کے لیے توقف کیا، پھر بولی، میرا خیال ہے کہ گرفت میں آنے کے بعد پھینکا تھا۔ شکریہ، میں نے کہا۔ بیان جاری رکھیں۔ جب ملزم انیس علی نے چور کو پکڑ لیا تو پھر کیا ہوا؟ میں اس چور کو پولیس کے حوالے کرنا چاہتی تھی، شاہناز عسکری نے بیان جاری رکھتے ہوئے کہا، لیکن میرے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ملزم نے چور کو چھوڑ دیا اور وہ دوبارہ بھاگ گیا۔ پھر بھی میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میرا بریف کیس واپس مل گیا تھا۔ بیگم عسکری، آپ نے بہت اچھا کیا جو خدا کا شکر ادا کیا، لیکن کیا آپ نے اس شخص کا بھی شکریہ ادا کیا تھا جس کی کوشش سے آپ کا قیمتی بریف کیس واپس ملا تھا؟ جی ہاں، میں نے اسے فیملی سمیت ٹی پارٹی پر مدعو کیا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ… میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ یہ بتائیں کہ پولیس کو آپ نے فون کیا تھا یا کسی اور نے؟ جناب والا، مجھے اعتراض ہے، وکیل سرکار نے کہا۔ بیگ صاحب پیری میسن بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کامل صاحب، پیری میسن محض ایک خیالی کردار تھا اور میں ایک جیتا جاگتا انسان ہوں۔ مجھے خیالی کردار بننے کا شوق نہیں ہے۔ مجسٹریٹ نے سرکاری وکیل سے پوچھا، آپ کو کس بات پر اعتراض ہے؟ بیگ صاحب کے پیری میسن بننے پر یا ان کے سوال پر؟ میرا مطلب یہ ہے کہ بیگ صاحب ایسے سوالات کر رہے ہیں جن سے سراغ رسانی کی بو آتی ہے۔ یہ کوئی اعتراض نہیں ہے، مجسٹریٹ نے کہا اور گواہ کو جواب دینے کا حکم دیا۔ میں نے پولیس کو فون نہیں کیا تھا، شاہناز عسکری نے جواب دیا، اور مجھے نہیں معلوم کہ پولیس کو کس نے فون کیا تھا۔ بیگم عسکری، جیسا کہ آپ نے کہا، کسی نامعلوم شخص نے پولیس کو فون کیا تھا اور ایک سب انسپکٹر تفتیش کے لیے وہاں پہنچا تھا۔ پولیس اسٹیشن کے ریکارڈ کے مطابق اس سب انسپکٹر کا نام فضل حسین ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس نے ملزم انیس علی سے پوچھ گچھ کی تھی اور اسے اگلے دن تھانے میں حاضر ہونے کا حکم بھی دیا تھا کیونکہ اسے انیس علی کے بیان پر کچھ شبہ ہوا تھا، لیکن آپ نے انیس علی کو پریشانی سے بچانے کے لیے سب انسپکٹر سے کہہ دیا کہ وہ اسے تھانے نہ بلائے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ پولیس اسٹیشن کے ریکارڈ کال میں نے اندازاً ذکر کیا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ شاہناز عسکری پولیس کی آمد سے انکار نہ کر سکے، اور جیسا کہ میرا اندازہ تھا وہ انکار نہ کر سکی۔ جی ہاں، یہ صحیح ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ انیس علی میری وجہ سے پریشان ہو۔ بیگم عسکری، جس نوجوان نے پولیس کو فون کیا تھا وہ ایک قریبی جنرل اسٹور میں سیلز مین ہے۔ اس کا نام نور الحسن ہے۔ جب پولیس آپ کے گیٹ پر پہنچی تو یہ نوجوان ایک دوسرے شخص کے ہمراہ، جس کا نام جمال خان معلوم ہوا ہے، گیٹ کے باہر موجود تھا۔ ان دونوں گواہوں نے واردات کے بارے میں اپنا مشاہدہ پولیس کو بتایا تھا۔ ان دو گواہوں کے علاوہ ایک تیسرا شخص بھی موقع پر موجود تھا۔ اس شخص کا نام نصیر اللہ نیازی یا NU نیازی معلوم ہوا ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ یہ شخص آپ کی فرم میں فائنینشیل ایڈوائزر ہے؟ جناب والا، مجھے اعتراض ہے، سرکاری وکیل نے کہا۔ بیگ صاحب، اصل کیس کو چھوڑ کر ایک دوسرے کیس کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ چاہتے کیا ہیں؟ جناب اعلیٰ، بات یہ ہے کہ پہلے کیس دوسرے کیس کا بنیادی حصہ ہے۔ میں نے کہا، اگر یہ کیس نہ ہوتا تو میرے موکل کی گواہ سے جان پہچان نہ ہوتی اور نہ ہی وہ اسے چائے پر مدعو کرتی۔ مجسٹریٹ نے اعتراض مسترد کر دیا۔ گواہ نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں یہ صحیح ہے کہ NU نیازی میری فرم میں فائنینشیل ایڈوائزر ہے، لیکن جن دوسرے دو افراد کا ذکر آپ نے کیا ہے میں ان کو نہیں جانتی۔ میں آپ کی یہ بات تسلیم کرتا ہوں، میں نے کہا،
آپ کے ان 2 گواہوں سے کوئی شناسائی نہیں ہوگی کیونکہ وہ باہر کے آدمی تھے۔ بیگم صاحبہ، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ نے بریف کیس والی واردات کی رپورٹ کیوں درج نہیں کروائی؟ ہماری چیزیں ہمیں مل گئی تھیں، اس لیے ہم نے رپورٹ درج کروانے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اکثر لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، میں نے اسے خوش کرنے کے لیے کہا، کیونکہ پولیس کی تفتیش کا طریقہ ایسا ہے کہ لوگوں کو پریشانی اٹھانا پڑتی ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ این یو نیازی نے بھی انیس علی کے ساتھ بڑی ہمدردی کا اظہار کیا تھا اور اس کو پولیس کے چکر سے بچنے کے لیے چند مشورے بھی دیے تھے۔ شاہانہ عسکری نے تذبذب کرتے ہوئے جواب دیا، ہاں، اس نے بھی ملزم انیس علی کی مدد کی تھی۔ میرا موکل اس بات کی تعریف کر چکا ہے، میں نے کہا۔ میں شاہانہ عسکری کو آہستہ آہستہ اصل سوال کی طرف لا رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ اس بات سے انکار نہ کرتے۔ میں اس کے منہ سے کہلوانا چاہتا تھا، آپ کو یاد ہوگا این یو نیازی نے ملزم انیس علی کو مشورہ دیا تھا کہ وہ بریف کیس چور کو پکڑنے اور چھوڑنے کا ذکر پولیس کے سامنے نہ کرے، اس سے خواہ اس کی پوزیشن مشکوک ہوگی۔ شاہانہ عسکری میرے سوالات کا زاویہ سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے چہرے پر الجھن پائی جاتی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ میری تجویز کردہ بات سے اتفاق کرے یا انکار کر دے۔ میرا خیال ہے کہ نیازی نے ملزم کو ایسا مشورہ دیا تھا، بالآخر اس نے کہا۔ دراصل کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ بریف کیس چور انیس علی کا ساتھی تھا، لہٰذا ہم نے سوچا کہ کہیں پولیس کے ذہن میں بھی یہی خیال نہ آئے۔ حالانکہ یہ خیال بہت ہی بیہودہ معلوم ہوتا ہے، میں نے کہا۔ اگر ملزم انیس علی بریف کیس چور کا ساتھی ہوتا تو وہ اسے پکڑنے کے بجائے بھاگنے میں مدد دیتا۔ بیگم عسکری، این یو نیازی نے انیس علی کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ وہ پولیس کے سامنے کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ چور کو شناخت کر سکتا ہے، ورنہ وہ اسے ہر چوتھے روز چور کی شناخت کے لیے تھانے بلائیں گے۔ جی ہاں، نیازی نے یہ بات بھی محض ہمدردی کی بنا پر کی تھی، اور آپ کو یہ بات بھی یاد ہوگی کہ نیازی نے مزید ہمدردی کے طور پر ملزم انیس علی کو کچھ پیسے بھی دیے تھے تاکہ اگر پولیس اسے تنگ کرنے کی کوشش کرے تو وہ پیسے دے کر اپنی جان چھڑا لے۔ ہاں، پیسے بھی دیے تھے، شاہانہ عسکری نے اعتراف کیا۔ بیگم عسکری، میرے موکل نے مجھے بتایا ہے کہ اگلے روز وہ بہت پریشان تھا کیونکہ سب انسپکٹر نے اسے تھانے حاضر ہونے کا حکم دیا تھا، لیکن اگلے روز جب آپ نے اسے فون پر بتایا کہ اسے پولیس اسٹیشن جانے کی کوئی ضرورت نہیں تو وہ بہت خوش ہوا۔ پھر آپ نے اسے وسط اسرار چائے پر مدعو کیا۔ اس کی بیوی کو جب یہ پتہ چلا کہ انہیں ایک بنگلے پر مدعو کیا گیا ہے تو اس نے احساس کمتری کے زیر اثر اپنے اور بچوں کے لیے نئے کپڑے خریدے تاکہ پرانے کپڑوں کی وجہ سے انہیں آپ کے شاندار بنگلے میں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس ہنگامی خرچ کی وجہ سے میرے موکل کو مالی تنگی کا سامنا کرنا پڑا۔ مجھے افسوس ہے، شاہانہ عسکری نے کہا، میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ انیس علی زیر بار ہو۔ سرکاری وکیل، جو کافی دیر سے چپ بیٹھا تھا، ہولے سے بولا، اور اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ملزم اپنی محسنہ کی سونے کی گھڑی لے اڑا۔ مجسٹریٹ نے سرکاری وکیل کے ریمارک پر کوئی توجہ نہیں دی۔ میں نے سلسلہ سوالات جاری رکھتے ہوئے کہا، بیگم عسکری، کیا یہ صحیح ہے کہ آپ نے انیس علی کے بچوں کو 100 روپے دینے کی کوشش کی تھی مگر انہوں نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا تھا کہ ابو نے انہیں منع کیا ہوا ہے؟ ہاں، یہ صحیح ہے، بچوں نے پیسے نہیں لیے تھے۔ بیگم صاحبہ، آپ نے 22 جنوری کو ملزم انیس علی اور اس کی فیملی کو ٹی پارٹی پر مدعو کیا تھا، کیا یہ صحیح ہے کہ اس روز آپ کے گھر میں 3 مہمان اور بھی تھے جن کے نام این یو نیازی، مسز فاروقی اور شاہدہ شکیل ہیں؟ ہاں، اس روز یہ لوگ ہمارے گھر میں موجود تھے۔ بیگم عسکری، کیا یہ صحیح ہے کہ آپ نے ملزم انیس علی کو یہ کہتے ہوئے پارٹ ٹائم اکاؤنٹنٹ کی جاب آفر کی تھی کہ آپ کو اپنی کمپنی کے حسابات پر نظر رکھنے کے لیے ایک ایماندار اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے؟ ہاں، یہ صحیح ہے، میں نے انیس علی کو جاب آفر کی تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ… میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا،
اس سے بات یہ سامنے آتی ہے کہ آپ اپنے اسٹاف کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہیں۔ ضروری نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ ہر کاروباری آدمی اپنے مال اور پیسے کی حفاظت کے لیے ممکنہ ذرائع اختیار کرتا ہے۔ مسز عسکری، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ طلائی گھڑی کی گمشدگی کا انکشاف کب ہوا تھا؟ اگلے روز، اس نے جواب دیا، پھر وضاحت کرتے ہوئے بولی، میرا مطلب ہے کہ جس دن ہم نے انیس علی اور اس کی فیملی کی ٹی پارٹی کی تھی، اس سے اگلے روز۔ میں نے اپنی ڈائری پر نظر ڈالتے ہوئے کہا، آپ نے 22 جنوری کو ملزم انیس علی اور اس کی فیملی کی دعوت کی تھی۔ اس حساب سے 23 جنوری کو گھڑی کی چوری کا انکشاف ہوا تھا اور پولیس نے ملزم کو 25 جنوری کو گرفتار کیا تھا۔ رپورٹ بھی اسی روز درج کروائی گئی تھی۔ کیا آپ اس تاخیر کی وجہ بتا سکتی ہیں؟ وہ چند لمحوں تک خاموش سوچتی رہی۔ پھر بولی، 2 روز تک تو میں گھر میں ہی گھڑی تلاش کرتی رہی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ایسا شریف آدمی یہ حرکت کر سکتا ہے، لیکن نیازی نے مجھے بتایا کہ… وہ اچانک چپ ہو گئی، پھر بات بدلتے ہوئے بولی، میں خواہ کسی پر چوری کا الزام نہیں لگانا چاہتی تھی۔ آپ نے یہ فیصلہ کیسے کیا کہ گھڑی ملزم نے چوری کی ہے؟ میں نے پوچھا۔ آپ کے گھر میں دوسرے مہمان بھی تو موجود تھے، آپ نے ان پر شک کیوں نہ کیا؟ دراصل مجھے یقینی ثبوت مل گیا تھا۔ کیا آپ اس یقینی ثبوت کے بارے میں اس عدالت کو بتانا پسند کریں گی؟ اس نے تأمل کرتے ہوئے کہا، میں مناسب نہیں سمجھتی۔ اس کا یہ جواب سن کر مجسٹریٹ کو مداخلت کرنا پڑی۔ بی بی، آپ نے جس یقینی ثبوت کا ذکر کیا ہے وہ آپ کو عدالت کے سامنے پیش کرنا پڑے گا۔ یہ ساری کارروائی یقینی ثبوت حاصل کرنے کے لیے ہی کی جا رہی ہے۔ وہ اپنی ساری کا کونا انگلی پر لپیٹتے ہوئے بولی، مسروقہ گھڑی میرے خوابگاہ کی سائڈ ٹیبل کی دراز میں رکھی تھی۔ چائے کے بعد میں نے ملزم اور اس کی فیملی کو اپنے بنگلے کے تمام کمرے دکھائے اور پھر اس کے بچوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلنے لگی۔ جب گھڑی کی گمشدگی کا انکشاف ہوا اور میں نے سب لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو نیازی نے مجھے بتایا کہ اس نے ملزم کو میری خوابگاہ میں دراز کے پاس کھڑے دیکھا تھا۔ اس کا انداز مشکوک قسم کا تھا۔ اس نے بہانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہا ہے۔ نیازی کا کہنا ہے کہ اسے اس وقت کوئی شک نہیں ہوا، لیکن جب اس نے گھڑی کی گمشدگی کا ذکر سنا تو اسے فوراً یہ بات یاد آ گئی تھی۔ مجھے یہ کہانی سن کر کوئی تعجب نہیں ہوا کیونکہ میں معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا۔ عجیب بات یہ تھی کہ اتنے اہم گواہ کا پولیس رپورٹ میں کوئی اندراج نہیں تھا۔ میں نے سلسلہ سوالات جاری رکھتے ہوئے پوچھا، بیگم عسکری، آپ اس عدالت کو بتائیں گی کہ آپ نے اتنے اہم گواہ کا نام پولیس سے پوشیدہ کیوں رکھا؟ وہ تھوڑی سی پریشان نظر آنے لگی، بولی، دراصل نیازی اپنی مصروفیات کی بنا پر گواہی کے لیے وقت نہیں نکال سکتا تھا، اس لیے میں نے اس کی درخواست پر اس کا نام گواہوں میں شامل نہیں کیا تھا۔ بیگم عسکری، میں یہ کہتے ہوئے معذرت چاہوں گا کہ آپ کا یہ بیان درست معلوم نہیں ہوتا کیونکہ آپ کا فائنینشیل ایڈوائزر مسٹر این.یو. نیازی اس وقت بھی عدالت کے برآمدے میں موجود ہے۔ جج جی، وہ دراصل میں اسے ساتھ لائی ہوں۔ بیگم عسکری، میں معذرت کے ساتھ ایک ذاتی سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، کیا آپ کا فائنینشیل ایڈوائزر آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے؟ جناب والا، مجھے سخت اعتراض ہے، سرکاری وکیل نے اچھل کر کہا۔ فاضل وکیل معزز گواہ کی بے داغ زندگی پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجسٹریٹ نے اعتراض درست تسلیم کیا، تاہم میں جو بات عدالت کے علم میں لانا چاہتا تھا وہ لا چکا تھا۔ میں نے سوالات کا سلسلہ ختم کرتے ہوئے عدالت سے استدعا کی کہ این.یو. نیازی کا نام گواہوں کی فہرست میں شامل کیا جائے اور اسے اگلی پیشی پر گواہی کے لیے طلب کیا جائے۔ عدالت نے یہ درخواست منظور کر لی اور این.یو. نیازی کے نام سمن بھیجنے کا حکم جاری کر دیا۔ جب میں عدالت سے باہر نکلا
تو سرکاری وکیل جس کا نام سعید کامل تھا میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، بیگ صاحب کچھ خوف خدا کرنا چاہیے آپ کو، آپ تو گواہ کو نچوڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ خوف خدا کر کے ہی نچوڑتا ہوں، میں نے کہا، ورنہ سارا میل اندر ہی رہ جائے۔ اس نے ہنس کر کہا، اگر آپ کو نچوڑنے کا اتنا ہی شوق تھا تو کوئی اور کام کر لیتے۔ کامل صاحب، میں عام طور پر مخالف وکیل سے زیادہ بات نہیں کرتا، میں نے کہا، کیونکہ بعض اوقات ہنسی مذاق میں بھی کام کی بات منہ سے نکل جایا کرتی ہے، لیکن آج میں آپ کو واقعی ایک کام کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ وہ ایک دم محتاط نظر آنے لگا، بولا، بیگ صاحب میں آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، آپ دوسروں کو چکر دینے میں بہت ماہر ہیں، آپ کے ساتھ تو 10 گز دور کھڑے ہو کر بات کرنا چاہیے۔ خیر میں اتنا خطرناک بھی نہیں ہوں، میں نے کہا، آپ ایسا کریں، اس کیس کے تفتیشی افسر سے کہیں کہ اگر وہ کوئی کارنامہ انجام دینا چاہتا ہے تو اس لڑکے کو تلاش کرے جو بریف کیس لے کر بھاگا تھا۔ لڑکے کا حلیہ میرے موکل آپ کو بتا دیں گے۔ میں نے انیس علی کی طرف اشارہ کیا۔ اس لڑکے کا اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ یہی تو ساری بات ہے کامل صاحب، میں نے کہا، آپ لوگ گہرائی میں جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ یہ کیس بہت گہرا ہے، معاملہ صرف کھڑی اور بریف کیس کی چوری کا نہیں ہے، اصل بات کچھ اور ہے۔ وہ لڑکا چوری کرنے نہیں آیا تھا، اسے کسی نے اپنا اعلی کار بنایا تھا۔ یہ بات سن کر وہ سوچ میں پڑ گیا، غالباً وہ میرا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ اس نے انیس علی سے مذکورہ لڑکے کا حلیہ پوچھا اور اسے ڈائری میں نوٹ کر لیا۔ چند روز کے بعد عدالت نے NU نیازی کو سمن روانہ کر دیا، مگر وہ چند پیشیوں کے دوران عدالت میں حاضر نہیں ہوا اور وکیل کے ذریعے مختلف بہانوں سے تاریخیں لیتا رہا۔ 2-3 مہینے یوں ہی گزر گئے۔ ایک روز نیازی شاہانہ عسکری کے ہمراہ میرے دفتر میں پہنچ گیا۔ اس نے بہترین تراش کا سوٹ پہن رکھا تھا اور شاہانہ ریشمی شلوار قمیض میں ملبوس تھی۔ رسمی کلمات کے بعد نیازی نے کہا، بیگ صاحب ہم چوری کے کیس کے سلسلے میں آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ کھڑی ملنے کا تو اب کوئی امکان نہیں ہے۔ اگر انیس علی کو اس کیس میں سزا ہو گئی تو بیچاری کی فیملی مصیبت میں پڑ جائے گی، اسے کافی سزا مل چکی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ مثلاً کس طرح؟ میں نے پوچھا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کیس قابل راضی نامہ نہیں ہے۔ وہ تو ہمیں معلوم ہے، نیازی نے کہا، ہم نے وکیل سرکار سے بات کر لی ہے، وہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ بھی ساتھ دینے پر آمادہ ہوں تو مل بیٹھ کر کوئی صورت نکالی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا، مجھے اپنے موکل سے مشورہ کرنا پڑے گا۔ ارے بیگ صاحب، اس غریب آدمی کو کیا اعتراض ہوگا، بلکہ اسے تو خوشی ہوگی۔ شاہانہ گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے بولی، نیازی کا خیال ہے کہ اسے کچھ ہرجانہ ادا کر دینا چاہیے۔ میں نے چالاکی سے کہا، نیازی صاحب تو شروع سے اس کا خیال رکھتے چلے آ رہے ہیں، اس بات کا تو انیس علی کو بھی اعتراف ہے۔ دیکھیں نا بیگ صاحب، غریب آدمی کو تنگ کرنے کا کیا فائدہ؟ غلطی بیگم صاحبہ کی تھی، انہیں ان کو گھر میں بلانا نہیں چاہیے تھا۔ میں نے تو انہیں کہا بھی تھا کہ اسے 1000-1200 روپے دے دیں اور گھر میں نہ بلائیں۔ ہر آدمی کی ایک حیثیت ہوتی ہے، اسے اس کی حیثیت کے مطابق ٹریٹ کرنا چاہیے۔ اور ہاں، اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا لفافہ نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ یہ حقیر سا نذرانہ آپ کے لیے ہے۔ میں نے حیرت کا اظہار کیا، میرے لیے؟ مگر کیوں؟ میں کوئی پیر فقیر تو نہیں ہوں۔ اب دیکھیں نا، آپ ہماری خاطر آؤٹ آف دا وے جائیں گے، کچھ نہ کچھ تو آپ کو بھی ملنا ہی چاہیے۔ میں نے لفافہ کھول کر اندر نظر ڈالی، پھر کہا، دیکھیے بیگم صاحبہ، میں نے نذرانہ کبھی نہیں لیا، میں ہمیشہ کام کے پیسے لیتا ہوں۔ آپ کا مطلب میں بخوبی سمجھ گیا ہوں۔ اس چھوٹے سے کیس کی وجہ سے نہ صرف آپ کے قیمتی وقت کا حرج ہو رہا ہے، بلکہ آپ کی نیک نامی کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، اور آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیس جلد سے جلد ختم ہو جائے۔ یہ کام میں 2 پیشیوں میں کرا دوں گا، لیکن یہ معاوضہ بہت کم ہے۔ کتنا معاوضہ لیں گے آپ؟ نیازی نے پوچھا۔ میں نے لفافہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس سے دگنا، لیکن میں کام ہونے سے پہلے پیسوں کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ پھر میں نے خاص طور پر
بیگم عسکری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ، جب کام آپ کی تسلی کے مطابق ہو جائے تو پیسے بھیج دیں یا خود لے کر آ جائیں۔ نیازی نے لفافہ جیب میں رکھ لیا اور پوچھا، آپ کے خیال میں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے ڈائری میں دیکھتے ہوئے کہا، پرسوں کیس کی تاریخ ہے، آپ کی گواہی بھگتانے کے بعد راستہ آسان ہو جائے گا۔ گواہی تو بہرحال بھگتانا ہی پڑے گی کیونکہ آپ کا نام ریکارڈ میں آ چکا ہے۔ آپ سوالات کیا کریں گے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ وہ خاصا نروس ہو رہا تھا۔ خانہ پوری کے لیے کچھ نہ کچھ سوالات تو کرنے ہی پڑیں گے۔ میں نے کہا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور بیگم صاحبہ آپ بھی ضرور آئیں۔ میری گواہی تو ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی آپ آ جائیں، میں نے اصرار کیا۔ شاہناز عسکری نے وعدہ کیا کہ وہ بھی آ جائے گی۔ اگلی پیشی پر نیازی کٹہرے میں آیا اور بہت مختصر بیان دینے کے بعد چپ ہو گیا۔ وکیل سرکار نے 2-3 رسمی سوالات کیے اور اپنی سیٹ پر جا بیٹھا۔ میں نے مجسٹریٹ کی اجازت سے جرا کا آغاز کرتے ہوئے کہا، نیازی صاحب، بیگم عسکری نے جرا کے دوران یہ بات تسلیم کی ہے کہ بریف کیس والی واردات والے روز آپ ان کے بنگلے میں موجود تھے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ واردات کے وقت آپ کس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے؟ میں لیونگ روم میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ نیازی صاحب، آپ ایک صحت مند اور اسمارٹ نوجوان ہیں اور یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے۔ کیا آپ بیگم عسکری سے کافی تیز دوڑ سکتے ہیں؟ میں نے غلط تو نہیں کہا؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ نیازی صاحب، آپ اور بیگم عسکری ایک ہی کمرے میں بیٹھے تھے، میں نے کہا۔ جب بیگم عسکری ایک سائے کو دیکھ کر باہر بھاگیں تو یقیناً آپ بھی بھاگے ہوں گے۔ اصولی طور پر آپ کو ان سے آگے ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ ان سے پیچھے اور بہت پیچھے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ شاہناز عسکری عدالت میں موجود تھی اور مجھے یقین تھا کہ نیازی اس کی موجودگی میں جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ وہ قدرے حیرت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے کہ میں اتنا پیچھے بھی نہیں تھا۔ بہرحال آپ پیچھے تھے، میں نے کہا۔ کم یا زیادہ والا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ جب لڑکا میرے موکل کے ہاتھوں سے نکل کر دوبارہ بھاگا تو اس وقت بھی آپ بہت قریب پہنچ چکے تھے۔ میرا موکل تو ایک اجنبی آدمی تھا، لیکن آپ تو بیگم عسکری کے ملازم اور نمک خوار ہیں۔ آپ نے اس لڑکے کا پیچھا کیوں نہ کیا؟ میں نے ضرورت محسوس نہیں کی، وہ لڑکا بہت تیز بھاگ رہا تھا۔ نیازی صاحب، بیگم عسکری نے جرا کے دوران یہ بتایا ہے کہ آپ نے ملزم انیس علی کو پولیس کے سامنے جھوٹ بولنے کا مشورہ دیا تھا۔ نیز یہ بھی کہا تھا کہ وہ لڑکے کو آدمی کہے۔ کیا آپ نے یہ مشورہ اس لیے دیا تھا کہ وہ لڑکا پولیس کے ہاتھوں سے محفوظ رہے؟ یہ سوال سنتے ہی نیازی گھبرا گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ میں اس کے ساتھ صلح کرنے پر تیار نہیں تھا۔ میں ایسا کیوں کرنے لگا؟ اس نے اٹک اٹک کر جواب دیا۔ نیازی صاحب، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے انیس علی کو پولیس کو رشوت دینے کے لیے پیسے کیوں دیے تھے؟ میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ یہ کیسی مدد تھی؟ میں نے کہا، جو شخص پولیس کے سامنے جھوٹ بولتا ہے اور رشوت دینے کی کوشش کرتا ہے وہ کھلے طور پر اپنے مجرم ہونے کا اقرار کرتا ہے، اور در حقیقت آپ بھی یہی چاہتے تھے۔ آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا، میں ایسا کیوں چاہوں گا؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اب یہ بات واضح ہو جائے گی کہ آپ ایسا کیوں چاہتے تھے۔ آپ نے انیس علی سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ پولیس کے سامنے آپ کا ذکر نہ کرے۔ کیوں؟ میں نے تو ایسا مشورہ نہیں دیا تھا۔ کیا یہ بھی جھوٹ ہے کہ پولیس کی آمد سے پہلے آپ بنگلے کے اندر جا کر چھپ گئے تھے؟ میں چھپا تو نہیں تھا، صرف اندر چلا گیا تھا۔ ایک ہی بات ہے، میں نے کہا۔ اندر جا کر بیٹھ جانا چھپنا ہی کہلاتا ہے نیازی صاحب۔ آپ کی مالکن کے گھر میں واردات ہوئی، آپ نے اس واردات کا ایک حصہ مشاہدہ کیا، لیکن جب پولیس تفتیش کے لیے آئی تو آپ نہ صرف یہ کہ خود سامنے نہیں آئے بلکہ دوسرے گواہ کو بھی منحرف کرنے کی کوشش کی۔ کیا آپ اس کی وجہ بتا سکتے ہیں؟ وجہ؟ نیازی نے اس طرف دیکھا
जहाँ शाना अस्करी बैठी थी। वजह क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं। न्याजी साहब, ज़रा सोचकर मेरे सवाल का जवाब दें, मैंने कहा और कदरे तवक्कुफ किया। फिर पूछा, ये बताएं कि आप उस लड़के को कितने अरसे से जानते हैं जो ब्रीफकेस लेकर भागा था? मैं उस लड़के को क्यों जानने लगा? मैंने देखा कि अदालत में बैठी हुई शाना अस्करी अब हैरत और गुस्से के साथ न्याजी को घूर रही थी। न्याजी साहब, क्या आपको मालूम था कि ब्रीफकेस में किस किस्म की दस्तावेज़ात रखी हैं? नहीं, न्याजी ने जवाब दिया। फिर 4 नज़रों से शाना की तरफ देखते हुए बोला, जी हाँ, मालूम था। क्या उस ब्रीफकेस में नकदी या जेवरात वगैरह भी थे? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। वो खासा बौखला गया था। ब्रीफकेस में नकदी और जेवरात कौन रखता है? न्याजी साहब, इस अदालत में जो शवाहिद पेश किए गए हैं उनसे ये बात सामने आती है कि आप शाना अस्करी के बंगले में बिला रोक टोक आते जाते हैं। क्या आपको मालूम था कि ब्रीफकेस कहाँ रखा है? जज, जी नहीं। जी हाँ, मालूम था। वो दोहरी मुश्किल में मुब्तला था। अगर गलत जवाब देता तो शाना अस्करी के दिल में शकूक पैदा होते और अगर सही जवाब देता तो कानूनी गिरफ्त में आता। न्याजी साहब, आपको यकीनन ये भी मालूम होगा कि मसरूका घड़ी किस खाने में रखी थी? मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता, उसने जवाब दिया। फिर एकदम यकीनी लहजे में बोला, नहीं, मुझे घड़ी के बारे में कुछ मालूम नहीं था। उसका ये जवाब सुनते ही शाना अस्करी अपनी नशिस्त से उठी और कमरा अदालत से बाहर निकल गई। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर गुस्सा और हिजानी कैफियत पाई जाती थी। न्याजी साहब, क्या यह हकीकत है कि आप उस शाम भी बंगले पर मौजूद थे जिस शाम बेगम अस्करी ने मुल्जिम अनीस अली और उसकी फैमिली को टी पार्टी पर मदऊ किया था? जी हाँ, मौजूद था। आपने बेगम अस्करी को बताया था कि आपने मुल्जिम अनीस अली को ख्वाबगाह के अंदर साइड टेबल के करीब मशकूक हालत में खड़े देखा था। आपने ये बात उसी वक्त बेगम अस्करी को क्यों ना बताई? उस वक्त मुझे मुल्जिम पर शक नहीं हुआ था। गोया ये ख्याल बात की पैदावार है, मैंने कहा। न्याजी साहब, क्या आप इस अदालत को बताएंगे कि आप अपनी मालिकन की ख्वाबगाह में क्या करने गए थे? मैं बस यूं ही चला गया था, कोई ख़ास वजह नहीं थी। सब लोग इधर उधर चले गए थे, मैं अकेला बैठा बोर हो रहा था, इसलिए यूं ही उठकर उस तरफ चला गया। न्याज अली साहब, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब आप बोर हो जाते हैं तो आपके कदम खुद ब खुद अपनी मालकन की ख्वाबगाह की तरफ उठने लगते हैं? अदालत में बैठे हुए लोग हल्की आवाज़ से हंसने लगे। ये आप मुझ पर बहतान लगा रहे हैं। जी नहीं, मैंने आपकी बात को वजाहत के साथ दोहराया है, मैंने कहा। न्याजी साहब, बेगम अस्करी ने इस अदालत को बताया है कि उन्होंने अपनी फर्म के हिसाबात की डबल चेकिंग के लिए मुल्जिम अनीस अली को जुज़वक्ती अकाउंटेंट अपॉइंट करने का फ़ैसला किया था। नेज़ ये भी फ़ैसला किया था कि उसका दफ्तर बंगले के एक कमरे में होगा और वो बराह रास्त उनकी निगरानी में काम करेगा। क्या यह हकीकत नहीं कि आपको अपनी मालकन का फ़ैसला सख्त नागवार गुजरा था? जनाब आली, मुझे एतराज़ है, सरकारी वकील ने उठकर कहा। यह गवाह की नीयत पर हमला है। जनाब आली, बेगम अस्करी इस बात का इजहार कर चुकी है कि वो अपने फर्म के हिसाबात से मुतमईन नहीं थी, इसीलिए वो एक एक्स्ट्रा अकाउंटेंट के ज़रिए ये हिसाबात चेक करवाना चाहती थी और अकाउंट सेक्शन के लोगों का इस बात को नापसंद करना एक तबई अम्र था। मजिस्ट्रेट ने एतराज़ दुरुस्त तस्लीम करते हुए कहा कि किसी की नीयत के बारे में सवाल मुनासिब नहीं। मैं चंद सवालात और करने के बाद अपनी सीट पर जा बैठा और अदालत ने अगली तारीख तक समाअत मुलतवी कर दी। जब मैं कमरा अदालत से बाहर निकला तो न्याजी सख्त झुंझुलाया हुआ मेरे पास आया और बोला, वकील साहब, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने हमारे साथ ताउन का वादा भी किया था, फिर इतनी फजूल बहस की क्या ज़रूरत थी? मैंने अनजान बनते हुए कहा, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? गलती आपसे नहीं, हमसे हुई है, जो आप जैसे फरेबी पर भरोसा किया। उसने गुस्से से कहा, याद रखें, इन बातों का अंजाम बहुत बुरा होगा। न्याजी साहब,
میں نے آپ سے نہیں آپ کی مالکن سے وعدہ کیا تھا، میں نے نرمی سے کہا، اور میں اب بھی اپنے وعدے پر قائم ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اگلی پیشی تک اس لڑکے کا سراغ مل جائے گا جس کے ذریعے آپ نے اپنی مالکن کے مرحوم شوہر کا بریف کیس چوری کروانے کی کوشش کی تھی۔ انیس علی نے پولیس کو اس لڑکے کا حلیہ بتا دیا ہے۔ یہ آپ کا کیا کہہ رہے ہیں نیازی صاحب؟ میں وہی کہہ رہا ہوں جو آپ سن رہے ہیں۔ آپ اتنے ذہین مجرم نہیں ہیں۔ جاتے جاتے ایک مشورہ بھی سنتے جائیں۔ اب آپ نوکری پر یا بیگم عسکری کے بنگلے پر جانے کی کوشش نہ کریں، وہ آپ کی حقیقت بخوبی سمجھ چکی ہے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اگلے روز میں عدالتی کارروائی سے فارغ ہو کر دفتر پہنچا تو دو افراد کو اپنا منتظر پایا۔ ایک تو میرا موکل انیس علی تھا اور دوسری بیگم شاہانہ عسکری تھی۔ وکیل صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے، آپ کو فیس دینے اور خوشخبری سنانے آئی ہوں۔ انیس علی چپ چاپ اور الگ تھلگ سا بیٹھا تھا۔ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا، انیس علی صاحب، میں عام طور پر مخالف پارٹی کو لفٹ نہیں دیا کرتا، مگر بعض مخالف پارٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں نظر انداز کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں نے مسکرا کر شاہانہ عسکری کی طرف دیکھا اور پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہا، انیس صاحب، آپ کو زحمت تو ہوگی، مگر آپ چند منٹ کے لیے انتظار گاہ میں بیٹھیں، ان سے فارغ ہو کر میں آپ کو اندر بلاتا ہوں۔ وہ اللہ کا بندہ سچ مچ اٹھ کر جانے لگا، لیکن شاہانہ عسکری اسے جلدی سے روکتے ہوئے بولی، ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں بیگ صاحب؟ یہ میرے ساتھ آئے ہیں، میں انہیں لے کر آئی ہوں۔ اچھا، میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا، آپ نے مجھے بتائے بغیر ہی راضی نامہ کر لیا ہے؟ راضی نامہ کیسا بیگ صاحب؟ میں انیس صاحب کے سامنے بہت شرمندہ ہوں، انہیں بلا وجہ پریشان ہونا پڑا۔ اصل بدماش تو گھر کا آدمی تھا جو اس وقت حوالات کی ہوا کھا رہا ہے۔ کیا واقعی؟ میں نے کہا، ذرا تفصیل سے ساری بات بتائیں۔ کل جب آپ نیازی پر جرا کر رہے تھے تو میں ساری بات سمجھ گئی۔ بریف کیس میں کچھ ایسے کاغذات تھے جن کی چیکنگ سے نیازی کی کارستانیوں کا پول کھل سکتا تھا۔ حیرت ہے کہ میرا اس طرف دھیان کیوں نہ گیا۔ کل جب آپ جرا کر رہے تھے تو مجھے اچانک خیال آیا کہ گھڑی یقیناً نیازی نے چوری کی ہوگی۔ اس نے انیس صاحب کو راستے سے ہٹانے کے لیے یہ حرکت کی تھی۔ میں عدالت سے اٹھ کر سیدھی پولیس اسٹیشن گئی، ایسے چو کو ساتھ لیا اور نیازی کے گھر جا کر اس کی خانہ تلاشی لی۔ وہاں سے میری گھڑی برآمد ہو گئی۔ میں نے نیازی کو کل ہی کہہ دیا تھا کہ وہ اتنا ذہین آدمی نہیں ہے۔ احمق نے چوری کی اور مال مسروقہ گھر میں رکھ چھوڑا۔ دراصل اسے یقین تھا کہ میں اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کروں گی، شاہانہ عسکری نے کہا۔ بہرحال خوشخبری یہ ہے کہ آپ کا موکل بری ہو گیا ہے۔ شکریہ اس بات کا کہ آپ نے میری آنکھیں کھول دیں اور میں نے مارے آستین کو پہچان لیا۔ اور یہ رہی آپ کی فیس۔ اس نے پرس سے لفافہ نکال کر میرے سامنے رکھ دیا۔ فیس کس بات کی؟ وہ مسکرا کر بولی، آپ نے کہا تھا نا کہ اگر کام میری تسلی کے مطابق ہو جائے تو میں فیس بھیج دوں یا خود لے آؤں۔ کام میری تسلی کے مطابق ہو چکا ہے اور میں خود فیس لے کر آپ کے پاس حاضر ہو گئی ہوں۔ اور ہاں، یہ بات سن کر آپ کو یقیناً خوشی ہوگی کہ انیس صاحب کو میں نے اپنی فرم میں فل ٹائم اکاؤنٹنٹ اپائنٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فل ٹائم؟ میں نے مصنوعی پریشانی کا اظہار کیا۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک غیر قانونی مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ انیس صاحب کو اپائنٹ کرنے سے پہلے اپنی سونے کی تمام اشیاء کسی لاکر میں رکھوا دیں۔ اس نے دل کھول کر کے کہا لگایا اور پھر انیس علی کے ہمراہ رخصت ہو گئی۔